बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन मामला है, यहीं से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है कि शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है या नहीं। ये जो आज की समाअत में बहुत से अहम सवालात उठाए गए, ऐसे सवालात कि जिनकी बुनियाद पर लगता है कि इस केस की डायरेक्शन क्या होगी, नजर आना शुरू हो गया है। फैसला किस समत आ सकता है, नजर आना शुरू हो गया है। रिमार्क्स कभी कभी धोखा भी दे देते। लेकिन उससे पहले एक बार फिर जरा सा मैं और आप अपने लिए जो इस वक्त इस मामले में लतीफ़े हमारे सामने हैं, उन लतीफ़ों को एक बार फिर याद कर लें। सबसे पहला लतीफ़ा तो यह कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में जो आईनी मामलात के लिए बेंच बनाया गया है, वो तय क्या कर रहा है? ये तय कर रहा है अदालत का बेंच। और अदालत में आईनी मामलात की अदालत का बेंच कि शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है या नहीं। कितना बड़ा लतीफ़ा है कि आप अदालत हैं और आप फौजी अदालत के लिए यह तय कर रहे हैं कि यहां शहरी का ट्रायल हो सकता है या नहीं। दुनिया भर में माहिरीन की गालिब अक्सरियत ये कहती है कि फौजी अदालत कोई अदालत ही नहीं है। और हमारे यहाँ अभी ये तय करने बैठा गया है, हमारे यहाँ 99 में, उसके अलावा मुख्तलिफ मौक़े पर, और अभी कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट के, इसी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ये फैसला दे चुके थे कि शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता। अब हमारी अदालत फिर ये तय करने बैठी हुई है। तो एक ये कितना बड़ा लतीफ़ा है। आप अदालत हैं, आप अदालत हैं तो अदल कीजिए। आप हैं अदालत, क्या फौजी अदालत। फिर उसके बाद आप दूसरा लतीफ़ा देखिए। दूसरा लतीफ़ा इस मामले में यह है कि हमारे यहाँ इन्हीं फौजी अदालतों को जब ये कह दिया गया था कि आपके यहाँ ये केसेस नहीं चल सकते, तो वो तमाम अफराद जो इनकी तहवील में थे, उन तमाम अफराद को सिविलियन सेटअप के पास जाना चाहिए था, नहीं गए और इनके पास रहे। तो इन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यूं एक तरफ करके कह दिया कि नहीं मानते, हम अपील में जाएंगे, जो कुछ भी होगा बाद में होगा। लेकिन अदालत का फैसला है, अदालत का फैसला मानने का महकमा दिफा, एस्टैब्लिशमेंट, फौजी अदालत पाबंद है। मगर उन तमाम अफराद को अपने पास रखा अपने पास। तो ये दूसरा लतीफ़ा है, निज़ाम इंसाफ को किस तरह से बेवकत कर दिया गया। फिर आप देखिए कि तीसरा लतीफ़ा, ये केस अभी चल रहा है, अभी ये तय होना है कि शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। और यहां ट्रायल हो चुका, यहां सजा दी जा चुकी, यहां लोगों को सजा के बाद मुआफ़ी भी दी जा चुकी, उसके बाद रिहा भी किया जा चुका। और उन लोगों के जो मुआफ़ी नामे फौजी हुक्काम को लिख कर दिए गए थे, जो उनकी तरफ से फौजी हुक्काम के पास एक दरखास्त थी, डॉक्यूमेंट था, वो डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पे, टीवी पे, हर जगह चल रहा है। ये कितना बड़ा लतीफ़ा है। मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया है फौजी अदालत को, उन हुक्काम को, और वो डॉक्यूमेंट बाहर निकला है, टीवी पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो मेरे दिए हुए उस डॉक्यूमेंट की प्रिवेसी कहां है? इन फौजी अदालतों को मेरा जो ख्याल रखना है, वो ख्याल कहां है? ये भी एक लतीफ़ा है। अदालतों ने खुद अपनी इज्जत करते हुए पूछा भी नहीं फौजी हुक्काम से कि यार, जब हमने पहले कह दिया था कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, तो ये लोग क्यों नहीं दिए गए? आपको अपील में आना था, अपील में आ जाते। लेकिन हमारे फैसले पर अमल दरामद तो करते। हमारे पास आए हो अपील में, हमसे मांग रहे हो, तो जो हमने दिया था उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? अदालतों ने खुद को बेवकत किया। अब इस पूरे मामले में अदालतें जो है वो ये देख रही हैं कि उनकी कोई औकात नहीं है। अदालत कहती है 2 माह के अंदर इलेक्शन 2 सूबों में नहीं होते, 90 दिन के अंदर इलेक्शन, माफ कीजिएगा मैं 2 माह कह रहा हूं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते। फिर उसके बाद अदालत कहती है मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना जाता। अदालत में साबिक DGI साहब आते हैं और आकर वहां पर बताकर चले जाते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं, और अदालत बैठी रहती है। तो अदालतों ने खुद अपने आप को बेवकत किया है, बहुत बुरी तरह से बेवकत किया है। फिर अब ये जो समाअत हो रही है, इस समाअत में से जो चीजें निकल कर आ रही हैं, उनको अगर आप देखें
تو آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت ڈسکس کیا کر رہی ہے. یعنی ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت جج صاحبان ایک دوسرے سے کن باتوں پر اختلاف کر رہے ہیں. اگر آپ آج کی سماعت میں ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو ویسے ہی ہنسی آنا شروع ہو جائے. آئینی عدالت کے جج مسٹر جسٹس نعیم اختر افغان نے ملٹری کورٹس میں شہریوں کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران سوال اٹھایا کہ یہ فرق کیسے ہوگا کہ کون سا کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلنا ہے, کون سا کیس فوجی عدالت میں چلنا ہے, یہ فرق کیسے کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد یہاں پر خواجہ حارث صاحب نے ملٹری ٹرائل کالعدم قرار دینے سے متعلق جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا وہ پڑھ کر سنایا. خواجہ حارث نے کہا کہ فیصلے کے مطابق بنیادی حقوق ہیں جن کی وضاحت کر دی گئی ہے. جسٹس محمد علی مظہر صاحب انہوں نے کہا کہ بنیادی حقوق معطل ہونے کے لیے ایمرجنسی ہونا ضروری ہے. معاملہ مختلف ہے کہ ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں. جب یہ عدالت کے جج صاحبان سوال کرتے ہیں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں, تو بندہ کہے جج صاحب ٹرائل ہو چکا, سزائیں ہو چکی. وہاں پر جو بندہ ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے اسپتال کے بستر پہ پڑا ہوا سمیع وزیر نام کا نوجوان, اس کی آنت پھٹ گئی تھی, وہاں تشدد ہو چکا, اور آپ اس وقت پوچھ رہے ہیں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں. وہاں سے سزائیں ہو چکی, بندے سزاؤں کے بعد اگلے مرحلے میں پہنچ چکے. خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 8(3) کے مطابق جہاں ذکر ہے اسے مانتے ہیں. شہریوں کا ملٹری ٹرائل کالعدم قرار دیتے وقت آرٹیکل 233 کی غلط تشریح ہوئی. 5 رکنی لارجر بینچ نے بنیادی حقوق معطل ہونے کا تاثر لیا. بنیادی حقوق ایمرجنسی کی صورت میں معطل ہوئے تھے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پرویز مشرف کے دور میں اپیل کا حق نہ دے کر حقوق معطل ہوئے تھے. خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 233 فوجی عدالتوں کے کیس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. آرٹیکل 233 کو آرٹیکل 8(5) کی تشریح درست ثابت کرنے کے لیے چھیڑا گیا تھا. جسٹس امین الدین جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ بنیادی حقوق کا عدالتوں میں دفاع ہو سکتا ہے, صرف عملداری معطل ہوتی ہے. مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ موجودہ کیس میں ملزمان کو فوجی تحویل میں لیا گیا تو بنیادی حقوق معطل نہیں تھے, نہ ایمرجنسی نافذ تھی. خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ عمل درآمد روکنا بنیادی حقوق معطل کرنے کے برابر ہے. اب اس موقع پر کلبھوشن یادو, بھارت کا جو جاسوس پاکستان میں پکڑا گیا ہے, اس کا بھی تذکرہ ہوا. جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے مرکزی فیصلے میں آرمی ایکٹ کی شق 2D کو کالعدم قرار دیا. آرمی ایکٹ کی اس شق کو کالعدم قرار دینے سے مجموعی اثر کیا ہوگا؟ کیا اب کلبھوشن بھی ملک دشمن جاسوس, اس کا کیس فوجی عدالت میں چل سکے گا یا نہیں؟ خواجہ حارث نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملک دشمن جاسوس کا بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں چل سکتا. جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ ہم اپنے پروسیکیوشن کے نظام کو مضبوط کیوں نہیں کر رہے. بات یہ کہ ابھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کیس یہ ہے کہ شہری کا, سویلین ہمارے ملک کا شہری, اس کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں. جج صاحبان کو خواجہ حارث صاحب بتا رہے ہیں کلبھوشن یادو شہری ہے آپ کا, جج صاحبان اس پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ کلبھوشن یادو کا ٹرائل چل سکے گا یا نہیں, آپ کا شہری ہے. یہ سوال نہ جج صاحبان پوچھ رہے ہیں نہ خواجہ حارث صاحب بتا رہے ہیں. مطلب کیا لے کر بیٹھ گئے ہم اپنے شہری کو, اس نے غلط کیا نا, اس کو سزا دیں, انسداد دہشت گردی عدالت سے سزا دیں. سزا دینے سے کس کو انکار ہے؟ لیکن شہری کا فوجی عدالت میں, جہاں پر جج صاحب فوجی ہیں اور وہ جج صاحب جو ہے ان سے کہا گیا تھا کہ آپ تفصیلی فیصلے دیں گے, وہ تفصیلی فیصلے بھی نہیں آئے. یہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم کلبھوشن یادو کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری سپریم کورٹ یہ سوال کر رہی ہے. اب جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ ہم اپنے پروسیکیوشن کے نظام کو مضبوط کیوں نہیں کر رہے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ GHQ پر پہلے بھی حملہ ہوا تھا, ایک جس میں شہادتیں ہوئی تھیں. کراچی میں ایک دہشت گردی کی کارروائی ہوئی, ایک کورین طیارے کو تباہ کیا گیا, 2 شہادتیں ہوئیں. طیارہ سازش کیس میاں نواز شریف والا, اس میں ایک آرمی چیف بیرونی دورے پر تھے, ان کے جہاز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی. یہ کیسز کہاں چلے تھے؟ یہ حسن اظہر رضوی صاحب کی جانب سے سوال کیا گیا. اب اس سوال کا جواب جو ہے وہ آنا چاہیے تھا. جمال بندوخیل صاحب نے کہا وہ محض ایک الزام تھا. پرویز مشرف کا وہ طیارہ ہوا میں گھوم رہا تھا, اس کو اترنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی, اس میں فیول ختم ہو رہا تھا. وہ طیارہ جس میں 250 مسافر سوار تھے, اسے کچھ ہو جاتا
تو یہ تمام پاکستان کے شہری کس کے احکامات پر خدا نہ خواستہ اگر ان کی زندگیاں جاتی تو کس کے احکامات پر جاتی؟ تو یہ فوجی عدالت میں چلا، یہ بھی سوال ہوا۔ مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ کیس ملٹری کورٹس کے وجود کا نہیں بلکہ اختیار سماعت کا کیس ہے۔ یہ کون سا کیس ملٹری کورٹس میں چلے گا، کون سا نہیں، یہ تفریق کیسے کی جاتی ہے، یہ بتائیے۔ اب نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ خواجہ حارث صاحب سے کہ سوالات کی بھری ہوئی آپ ٹوکری لے کر جا رہے ہیں، اس باسکٹ میں میرا بھی ایک سوال لے جائیں۔ 9 مئی کے واقعات میں 103 ملزمان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیس چلا، باقی کیسز انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ یہ فرق کیسے کیا گیا کہ کون سا کیس کہاں چلے گا اور فوجی عدالتوں کا تفصیلی فیصلہ کدھر ہے؟ جمال بندوخیل صاحب نے کہا کہ کسی جرم پر کون اور کیسے طے کرتا ہے کہ کیس کہاں چلے گا، یہ بتائیے۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے سوال کیا کہ مقدمات کہاں چلنے ہیں، اس کی تفریق کیسے اور کن اصولوں پر کی جاتی ہے؟ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 233 میں بنیادی حقوق معطل کرنے کی بات نہیں، آرٹیکل 233 میں ایمرجنسی کی صورت میں بنیادی حقوق معطل کرنے کی بات ہے۔ اب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ مجرموں کو جو قید تنہائی میں رکھنے کا معاملہ ہے اس پر بھی جواب طلب کیا گیا تھا، بتایا گیا کہ نہیں جناب، فجر کی نماز کے بعد سیل کھول دیے جاتے ہیں، تمام قیدی باہر آ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ واک کر سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان قیدیوں کو جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو تب ان کے واپس سیلز میں بھیجا جاتا ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ مجرم کو صبح 7:30 بجے ناشتے کے بعد لان میں بھیج دیا جاتا ہے، شام 5 بجے تک مجرم باہر لان میں ہوتے ہیں۔ اب جمال بندوخیل صاحب نے سوال کیا کہ لان کون سا ہے، ڈیتھ سیل والا تو نہیں ہے؟ تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ نہیں سر، یہ وہ والا لان نہیں ہے جو آپ نے دیکھا ہوا ہے، جیل میں ایک ٹک شاپ ہے، کافی وغیرہ بھی پی سکتے ہیں، گھروں سے مجرموں کو میٹرس بھی دیے گئے ہیں، گھروں سے مجرموں کو میٹرس بھی دیے گئے ہیں۔ میری ان لوگوں سے جو قید ہیں بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان سیلز میں جس طرح سے رکھے گئے ہیں تو اگر سوتے تو ایک کا گھٹنا دوسرے کے پیٹ میں گھسا ہوتا ہے، اس طرح سے سو رہے ہوتے ہیں اس طرح کی جگہ میں۔ اور یہاں عدالت میں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہاں پر یہ سوال ہوا کہ اگر آپ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں تو پھر ہم جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہے جیل معاملات کے لیے اصلاحات کی، اس سے پوچھیں گے۔ تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کہا کہ میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ تو مسرت ہلالی صاحبہ نے ان سے کہا کہ میں نے بھی یہ عہدہ سنبھالا ہوا ہے، حکومتوں کی حمایت کرنی پڑتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں اس وقت کیس چل رہا ہے۔ ریمارکس پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ یہ آنے جا رہا ہے کہ سویلین کے ٹرائل نہیں کیے جا سکتے فوجی عدالتوں میں، لیکن یہ جو آئینی بینچ ہے اس سے کیا کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی امید رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ حکومت نے اس کو جس طرح سے بنایا ہے، جس طرح سے یہاں اپنی اکثریت رکھی ہے، کوئی چانس نہیں کہ یہاں سے انصاف ملے۔ یہ میں گزشتہ کچھ عرصے کی ڈیولپمنٹس کو دیکھ کر کہنے پر مجبور ہوں، انصاف ملے تو نتھنگ لائک اٹ، اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ انصاف ہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر معاشروں کے زندہ معاشرہ ہونے کی بات کی جا سکتی ہے۔ آخر میں میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ، میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے وی نیوز پہ عارف ملک صاحب نے ایک سٹوری کی، اور اس سٹوری میں وہ جو چیزیں بتا رہے ہیں وہ لندن میں موجود ہمارے صحافی دوست ہیں اظہر جاوید صاحب، جو میاں نواز شریف صاحب کے معاملات کی شاید بہت زیادہ خبر رکھتے ہیں، انہوں نے بھی ایک چیز بتائی ہے، تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑی سی چیزیں سیم ہیں۔ عارف ملک صاحب کی سٹوری میں لکھا ہوا ہے کہ میاں صاحب کو پاکستان واپس آئے 1.5 سال ہو گئے، عام انتخابات سے پہلے انہوں نے پارٹی ٹکٹ تقسیم کرنے کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز کیے، ملک کے مختلف حصوں میں جا کر جلسے کیے، 8 فروری کے الیکشن سے پہلے بھی بعض سینئر رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، تاہم بعض رہنماؤں کو نظر انداز کیا۔ ابھی ایک انٹرویو ہوا تھا خرم دستگیر صاحب کا، جنہوں نے کہا کہ میں میاں صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، میاں صاحب مجھ سے بھی نہیں مل رہے، تو انہوں نے بتایا کہ میاں صاحب نے خرم دستگیر صاحب سے ملاقات کی ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب سے ملاقات کی ہے، میاں صاحب کچھ ایسے کارکنوں کے گھر گئے ہیں جن کے گھروں میں وفات ہوئی ہے، وہاں جا کے میاں صاحب نے اظہار تعزیت کیا ہے، کچھ بیمار لوگوں سے میاں صاحب نے ملاقات کی ہے، اور میاں صاحب جو ہیں وہ سیاست میں واپس ایکٹیو ہونے والے ہیں۔ یہ دعویٰ اظہر جاوید صاحب کی جانب سے بھی کیا گیا تھا کہ میاں صاحب سیاست میں ایکٹیو ہونے والے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میاں صاحب 21 اکتوبر کو آئے، اور 21 اکتوبر کو آنے کے بعد میاں صاحب کچھ عرصے کے لیے ہو گئے ٹھنڈے۔
پھر الیکشن کے موقع پر میاں صاحب کو ہم نے کچھ جلسے وغیرہ کرتے ہوئے دیکھا، اور الیکشن ہوا، میاں صاحب کو جس طرح سے جتایا گیا، شرمندگی کا سامان تھا کہ صبح میاں صاحب کے حلقے کا جو آرو تھا وہی بدل دیا گیا، اور پھر اس کے بعد میاں صاحب جو ہیں وہ فاتح قرار دیے گئے جس انداز میں شرمناک تھا کہ ایک شخص جو پاکستان کا 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے، وہ جیل میں بیٹھی ہوئی خاتون سے ہارنے کے بعد جس طرح کی جعلی جیت پر اسمبلی میں پہنچا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب ایکٹیو ہو رہے ہیں، میاں صاحب اپنی سیاست، اپنی جماعت، ان تمام چیزوں کو واپس اٹھائیں گے، اور میاں صاحب دوبارہ سیاست میں ایک فعال کردار ادا کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی، آپ یو فون کی، موبل لنک کی، ٹیلی نور کی، وارد کی سم وغیرہ استعمال کرتے ہوں، ایک سم آپ نکال کر رکھ دیتے ہوں کہ یار یہ سم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، کچھ عرصے بعد آپ کو ٹی وی پہ اشتہارات نظر آتے کہ سم لگاؤ، منٹس پاؤ، فری منٹس پاؤ، تو وہ سم جو آپ نے چھوڑ دی اس کو آپ ایکٹیویٹ کریں گے تو آپ کو فری منٹس، فری انٹرنیٹ، فری کالز یہ سب ملیں گی، اور آپ کی سم اگر متحرک ہو گئی تو میاں صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ والی سم ہے کہ اچانک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ میاں صاحب ایکٹیو ہوں گے، محرم کے بعد ایکٹیو، میاں صاحب عید کے بعد ایکٹیو، میاں صاحب رمضان کے بعد ایکٹیو، میاں صاحب 28 مئی یوم تکبیر کے بعد ایکٹیو، میاں صاحب 14 اگست کے بعد ایکٹیو۔ ایک بار میاں صاحب ایکٹیو نہیں ہو سکے، میاں صاحب لندن جا کر واپس آ گئے پھر بھی ایکٹیو نہیں ہو سکے۔ اب جہاں یہ تمام خبریں آ رہی ہیں وہاں اظہر جاوید صاحب نے خبر دی ہے کہ میاں صاحب پھر پاکستان سے لندن جا رہے ہیں، لندن جائیں گے، کچھ ملاقاتیں وغیرہ کریں گے، ایک آدھ تقریر وغیرہ کریں گے میاں صاحب، اور اس کے بعد غالباً یہ تقریر جو ہے وہاں پر ایک سلطان نام کا ریسٹورنٹ ہے، اس سلطان نام کے ریسٹورنٹ میں یا نواب نام کے ریسٹورنٹ میں میاں صاحب تقریر کریں گے، اور اس ریسٹورنٹ میں کوئی 150-200 لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے دیکھا اس سے بڑا کوئی مجمع لگا کے دکھائے، تو وہ 150-200 لوگوں کا مجمع جو ہے اس کے بارے میں پھر کہا جائے گا دیکھا اس سے بڑا کوئی مجمع لگا کے دکھائے میاں صاحب کے حوالے سے۔ میاں صاحب یہ سب کریں گے اور واپس آئیں گے۔ لندن جانے کے حوالے سے خبر اظہر جاوید صاحب کی ہے، اظہر جاوید صاحب کی خبر لندن کے حوالے سے غلط ہو اس بات کا چانس کم ہے، میاں صاحب ایکٹیو ہوں اس بات کا چانس اور کم ہے۔ ہاں البتہ پاکستان میں واپس ایک بار پھر انتخابات کی فضا بنے گی تو آپ کو میاں صاحب ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس سے پہلے موڈیلٹیز طے ہوں گی، ان کے لیے میاں صاحب پیچھے ہوں گے۔ اس وقت میاں صاحب ایک چیز میں ایکٹیو ہیں کہ بتاؤ عمران خان کی پارٹی کیا کہہ رہی ہے مذاکرات کے معاملے پر، اور میاں صاحب شہباز شریف صاحب سے کہتے ہیں کہ دیکھیے کسی طرح سے کچھ ہو جائے، تھوڑی سی ہماری پارٹی کی ساکھ بہتر ہو سکے، تباہ ہو چکی ہے، اس کے علاوہ میاں صاحب کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔